5-6 कंपनियों के लोगो लगाए, आइए एडमिशन लीजिए और हम आपका मुस्तकबिल ऐसा बना देंगे। मुझे तो बिल्डर नजर आता है तालीमी इदारों में कि ख्वाबों जैसा घर 4 बेडरूम वाला चाहिए या 3 बेडरूम वाला। सबसे बड़ा स्कैंडल 11 साल के अंदर अगर मैं कहूँ आपने देखा हो नहीं, आपने कोई तहकीकात की हो कभी या कुछ किया हो क्या? जगहों पर जो लोग ऊपर टॉप पोजीशनों पे बैठे हुए उनका रेफरेंसेस देखें, हाँ, वो वाला सिस्टम चलता है, वो वाला अलग सिस्टम चलता है। निजी तालीमी इदारे में सीट का कोटा नहीं होता, दाखिला है जितना है आने दो। कहते हैं पसंद ना पसंद कितना बड़ा दखल होता है निजी जामियात। मैंने इसमें एक दुख भरी दास्तान सुनाऊंगा अपनी इस तरह से। निज़ाम तालीम जो है, जो इदारे जो हैं, ये बच्चों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा इस पर, वो गलत रास्ते पे जाने से रोक नहीं रहे। आप बच के चल रहे हैं, आपको मैं दोबारा कहीं ज्वाइन करना है। शरीफ टीचरों को मैंने रोते हुए देखा। हाँ सोच, मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी बच्ची को अच्छा ग्रेड नहीं दिया तो आप पे वो हरेसमेंट का केस करेगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। आज हम अपने माशरे के एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है तालीम से रिलेटेड। लेकिन मेरा मौजू तालीम नहीं है, बल्कि इस तालीम के नीचे पनपने वाला वो कारोबार है जिसने एक सिस्टम का चेहरा बना लिया है। और उसके बाद ये कारोबार इस पूरे माशरे को, इस पूरी सोसाइटी को और हमारे नौजवानों को खा रहा है। वो कैसे खा रहा है, क्या हो रहा है? इस निज़ाम में रहने वाले एक नहायत ही अहम शख्सियत हैं जिनको मैंने यहाँ दावत दी है, जो मुख्तलिफ निजी यूनिवर्सिटीज़ में रहे हैं। उसके बाद इसको उन्होंने छोड़ दिया, खैरबाद कह दिया, तालीम एक उस्ताद का दर्जा था, उसको छोड़ दिया। उसके बाद वो क्यों छोड़ा, क्या किया, क्या देखा, ये आज के पॉडकास्ट में होगा। देखिएगा आखिर तक। MHS को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। आइए आपको तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर सलीम साहब, आप एक शोबे तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले नहायत ही ज़हीन आदमी और माशाल्लाह मतलब मईशत पे भी आपकी एक बड़ी नज़र है। दुबई में आप रहे, दुबई से वापस आ गए पाकिस्तान में, लेकिन और शोबे तालीम से वाबस्ता रहे, निजी यूनिवर्सिटीज़ में रहे, आप डायरेक्टर के लेवल पे, सर की पोजीशन पे, बड़े अच्छे लेवल पे रहे, फिर छोड़ दिया। तो क्या ऐसा वाक़या हुआ कि आप छोड़ के बैठ गए? अच्छा देखिए, इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में मैं एक बात बोल दूं कि जैसे आप तो डिस्क्लेमर दे देंगे कि जो भी राय है वो हमारे मेहमान की ज़ाती राय है, तो इसी तरह से मैं भी एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि मैं जो भी बात कर रहा हूं वो आप जो नाजरीन हैं आपके तालीमी इदारे के बारे में नहीं है। तो मैं तो अपने आप को बचा लूँ ना। अच्छा, तो जनाब बहुत शुक्रिया आपने बुलाया इस मौजू पे बात करने के लिए। आप से बात हुई, आपने बोला कि हम एक डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि तालीम खिदमत है या पेशा, इस मौजू पे। तो यकीनन इसमें मेरे भी बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे तल्ख तजुर्बात रहे। मुख्तलिफ़ इदारों में मैंने पढ़ाया, मुख्तलिफ़ जगहों पे मेरी तालीम का जो है वो सिलसिला जारी रहा। मैंने ख़ुद भी पढ़ाया भी दुबई से आने के बाद, और फिर कुछ वजूहात की बिना पे मैंने वापस इंडस्ट्री में चला गया। और अगर मैं आपसे बात करूं तो दिल की बात करें और खुल के बात करें आज। हाँ, आप समझे अपनी बेगम के सामने बैठे हैं, चलें। नहीं फिर तो खुल के बात नहीं मगर अगर मैं एज ए दिल की बात करने वाली बात करूंगा, देखिए तालीम ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, इस प्रोफेशन ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। मेरे हज़ारों तालिब इल्म हैं जो कि मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और मेरे गम में और मेरी खुशी में शामिल भी होते हैं। और मेरे बहुत सारे कुलीग जो बड़े अच्छे असातिज़ा हैं, उनसे भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा भी। मगर जो मैं बात करूँगा ना कि मुझे अफसोस जो होता है ओवरऑल पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम पर, जो ओवरऑल होता है वो मकसदियत, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम उससे बहुत दूर से जाते आ रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान की तालीम की बात करूँ तो हमारे यहाँ तालीम याफ्ता और सनद याफ्ता में फ़र्क वाज़ेह होना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर मैं एक छोटी सी अहम पॉइंट है, मैं चाहूँगा रिपीट करें, तालीमी याफ्ता और सनद याफ्ता। जैसे मैं आपको इसमें डिग्री तो डिग्री होती है। हाँ नहीं, डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, असली हो, हर रंग में, हर साइज़ में दस्तयाब है। मैं इसको इस तरह से बताना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा भाई, पाकिस्तान में करप्शन क्या जाहिल लोग कर रहे हैं? फूड फॉर थॉट है ये। वो पढ़े लिखो टैक्स चोरी या किसी भी करप्शन या जो भी इसमें घपलेबाजी होती है, वो पढ़े लिखे लोग वो अपने दिमाग चलाते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि तालीम जो है ना वो एक क्लैशनकोफ है। तालीम आपने दे दी बग़ैर तरबियत के तो इंसान डाकू बन जाएगा, और तालीम दे दी तरबियत के साथ तो वो सिपाही बन जाएगा, मुहाफिज बन जाएगा। हमारे यहाँ तालीम तो बहुत दी जा रही है बचपन से, स्कूल लेवल से, मगर तरबियत का फुकदान नज़र आता है।
آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آج اگر میں تعلیمی ادارے، نجی تعلیمی ادارے، چاہے وہ اسکول ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ان کو دیکھتا ہوں تو ان کے ایڈورٹائزمنٹ، ان کے اٹریکٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بڑا کمرشلائز ہو چکا ہے. مثلا مثال کے طور پہ آئیے یہ 5-6 کمپنیوں کے لوگو لگائے، آئیے ایڈمیشن لیجئے اور ہم آپ کا مستقبل ایسا بنا دیں گے. مجھے تو بلڈر نظر آتا ہے تعلیمی اداروں میں کہ خوابوں جیسا گھر، 4 بیڈ روم والا چاہیے یا 3 بیڈ روم والا، 6 لاکھ کی ڈگری چاہیے یا 12 لاکھ کی، 20 لاکھ والی بھی اویلیبل ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو تعلیم جو ہے وہ بیسک بہت ہی کمرشلائز ہوتی ہے ایکٹیویٹی. تعلیم دینے والے اکثر لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے میری نظروں سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تعلیم کے لیے، اور دنیا ان کو جانتی بھی نہیں، اور وہ چپ چاپی سے اپنی زندگیاں، اپنا پیسہ، اپنا مال دولت، اپنا کریئر لگا چکے ہیں تعلیم کے اوپر. مگر کچھ لوگ ایسے بھی اس میں نے پروفیشن میں دیکھے ہیں جو صرف اور صرف پیسے کی دوڑ میں لگے ہیں. اب میں بڑے مزے کی بات بتاؤں گا، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں روح کو سمجھنا ہوگا معاملے کے. روح کیا ہے تعلیم کی اور کسی بھی ادارے کی؟ میں یونیورسٹی لیول کی بات کروں گا، کیونکہ یونیورسٹی جو ہوتے ہیں وہ ٹاپ موسٹ لیول ہے. اس کے بعد اسکول کے بعد کالج کے بعد یونیورسٹی. ایک بچہ آتا ہے وہ بہت ساری تربیت کے بعد پہنچا ہوا ہوتا ہے. جی بالکل، اس کا ذہن بن چکا ہوتا ہے. نہیں، اب میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یونیورسٹی کے اندر جب بچہ ایڈمیشن لیتا ہے وہ کیوں لیتا ہے؟ جاب کے لیے. جاب کیوں کرنا چاہتا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. تو تعلیم کو ہم نے لنک کر دیا ہے پیسے سے. لیکن یونیورسٹی میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تو پہلا درجہ پہلے دن ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے MBA کی ڈگری حاصل کی تو آپ فلاں جگہ فلاں پوزیشن پہ ہوں گے. بالکل ایسے ہی تو ہے. وہ تو سکھائی یہی رہے. تو میں یہی تو بول رہا ہوں کہ بچے کو، آپ بہت دھیان سے اس فلاسفی کو سمجھیے گا، کہ بچے کو ہم نے کسٹمر بنا دیا ہے، اس کے پیرنٹس کو ہم نے فائنینسر بنا دیا ہے. جبکہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز تعلیم کا پروفیشن ہوتا ہے، اس میں اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ را مٹیریل ہوتا ہے، اس کو پروڈکٹ بنا کے سروس دی جاتی ہے انڈسٹری کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں جو اچھے ممالک ہیں، میں ان کو اگر دیکھتا ہوں یونیورسٹیز کو، تو ان کی فلاسفی کیا ہوتی ہے کہ دے وانٹ ٹو سرو دا انڈسٹری، اور اس کی خاطر انڈسٹری کو سرو کرنے کی خاطر وہ ایسے بچے پروڈیوس کرتے ہیں جو انڈسٹری میں نام بنا سکتے ہیں. کہتے ہیں گیپ ہے انڈسٹریل اس کے تعلیمی اداروں کے درمیان، وہ یہی گیپ ہے. جی بالکل یہی گیپ کہتی ہے ہمارے پاس بچے آ ہی نہیں رہے، وہ تیار بچے نہیں. میں اس کو تھوڑا سا صحیح کر دوں. 2020 میں کووڈ آیا، اور آپ کو بہت مبارک ہو کہ میں ایک دفعہ میں اخبار پڑھ رہا تھا، پھر میں نیوز میں بھی ویریفائی کیا، ٹی وی پہ بھی آ رہا تھا کہ پاکستان میں 2020 میں سب سے زیادہ، دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ پیپر لکھے گئے. PhD تو ہمارے ایسے ہی ملتے ہیں. نہیں وہ نہیں آپ اس کو دیکھیں. نہیں، میں اس کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. بہت دھیان سے سمجھیے گا، دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ پیپر پاکستان میں لکھے گئے. میرا سوال یہ ہے کہ کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از اے کمپلیٹ ورڈ. ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نجی یونیورسٹی میں رہے، آپ نے وہاں پڑھایا. نجی یونیورسٹی سے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سندھ کے اندر، سسٹم. وہ سسٹم کا ایک لفظ ہے نا جو کہ بلڈرز اور زمینوں کا قبضہ اور اس حوالے سے ہوتا ہے. نجی یونیورسٹی میں بھی اب یہ لفظ استعمال ہونے لگا ہے، سسٹم. مطلب وہ ایک پورا ایک نظام ہے کہ کہاں سے پیسہ آنا ہے، کتنا آنا ہے، اتنا پیسہ چاہیے ہمیں سال کا، اتنے داخلے چاہیے، بچے کی اہلیت کیا ہے، وہ کہاں پہنچنا ہے، یہ سب کچھ ہے. دیکھیے میں آپ کو اس کا جواب دوسرے طریقے سے دوں گا. جو بچہ یونیورسٹی کی کلاس میں یا کہ اسکول یا کالج کی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے نا کلاس کے اندر، اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ٹیچر مجھے فیل نہ کر دے. ٹیچر کو ڈر لگ رہا ہے کہ میرا ڈین یا HOD یا میرا پرنسپل مجھے نکال نہ دے. یونیورسٹی میں یا کہیں پر بھی کسی غلطی سے فائل کمپلیٹ کرو، فائلوں کے پیڈ بھرو، رزلٹ ٹائم پہ جمع کراؤ، یہ کرو وہ کرو. چلے اچھی بات ہے، آپ ڈسپلن بنائیں، مگر ڈسپلن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ٹیچر کو اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں کہ ٹیچر بولتا ہے کہ میں کلرک ہوں یا ٹیچر، مجھے ذہن سازی کرنی ہے یا فائل سازی کرنی ہے. فرق دیکھیں آپ، ذہن سازی نہیں کرنے دیتے. تو جب یونیورسٹیز میں یا کالجز میں ٹیچر ڈرا ہوا ہے کہ اس کی نوکری چلی جائے گی، بچہ وہ اپنا غصہ بچے پہ نکال دیتا ہے. فیل کر دوں گا، یہ کرو، ورنہ فیل کر دوں گا، پاس نہیں کروں گا، B گریڈ دے دوں گا، C گریڈ دے دوں گا. یہی ہتھیار ہے ڈرانے کے لیے. اور اس کے اوپر ٹیچر کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ڈر رہے ہیں کہ اگر داخلے نہیں ہوئے تو ہماری نوکریاں چلی جائیں گی، ہمیں جو آسائشیں ملی چلے. تو بیسیکلی پورا سسٹم ہے، اور اس پورے سسٹم سائیکل ہے پورا.
یہ آپ نے بولا سسٹم, میں اس کو بولتا ہوں سسٹم. سسٹم ہے, یہ سسٹم ہے. ڈاکٹر طاہر مسعود نے بھی بات کی تھی, یہ ایک سسٹم ہے. ہاں, تو یہ سسٹم جو ہے نا, اس سسٹم میں ہو کیا رہا ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ایک انویسٹر ہوتا ہے نا, دیکھیے انویسٹر کو صرف ایک چیز چاہیے, ROI, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. میں پیسہ لگاؤں گا, مجھے کیا ملے گا اس کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم جو ہے نجی یونیورسٹی جامعات خاص طور پہ یا نجی تعلیمی ادارے, یہ کاروباری ہوئے نا. تو اس کو ہم کیوں بول رہے ہیں نجی؟ تو آپ سرکاری میں کہاں ہیں سب کچھ؟ سرکاری میں تو ایسا تو نہیں ہے. نہیں, دیکھیں سرکاری میں دوسرا سسٹم چلتا ہے. کیا سسٹم ہے وہاں پر جتنے بھی اکثر, میں نہیں بولوں گا سب میں, مگر اکثر جگہوں پر جو لوگ اوپر ٹاپ پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا آپ ریفرنسز دیکھیں, ہاں وہ والا سسٹم چلتا ہے, وہ والا الگ سسٹم چلتا ہے. کیونکہ دیکھیں اچھا سرکاری میں تو بجٹ بھی آتا ہے نا, گورنمنٹ کا بجٹ آتا ہے, تو وہ بھی تو سسٹم کی نظر ہو جاتا ہے. وہ بجٹ کیوں آتا ہے؟ ہاں, لوگوں کے لیے, اساتذہ کو نوازنے کے لیے. صحیح بات تو یہ ہے, لیکن چلے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تعلیم کے لیے. دیکھو جو ہم بات کر رہے ہیں مصطفیٰ, جو ہم بات کر رہے ہیں گھوم پھر کے پیسے پہ اگر ہو رہی ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ جیسے آپ نے ایک, اچھا میں کتنے عرصے کی اپنی سروس؟ میری تو ویسے میں مختلف جگہوں پر پروفیشنل ایجوکیشن بھی رہی ہے میری. میں نے پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا ہے, میں نے یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے, میں نے اسکول تک میں بھی تھوڑا پڑھایا ہے. میرا اوور آل میرا 11-12 سال کا تجربہ ہے. 11-12 سال آپ نے اسکول سے لے کے جامعہ تک پورا دیکھا ہے آپ نے. ایک ذکر کیا آپ نے بڑا زبردست ابھی کہ اساتذہ پہ ایک دباؤ ہوتا ہے کہ ہمیں داخلے چاہیے. ٹھیک, اس کا مطلب یہ کہ نجی جامعات میں, خاص طور میں بات نجی جامعات کی اس لیے کر رہا ہوں کہ ادھر زیادہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ ایک بچہ اگر اہل نہیں بھی ہے تو لیکن اس کو ڈگری دینی ہے, کیونکہ یار اگر یہ ڈگری نہیں دی تو یہ پیسے نہیں دے گا. ایسے ہی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نجی جامعات جو ہیں وہ کما رہی ہیں بس, اور ایک ایسے لوگ معاشرے میں پروڈکٹ کر رہی ہیں, پروڈیوس کر رہی ہیں جو کہ کسی بھی کام کے نہیں ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ کسی کام کے نہیں ہے. میں یہ بات آپ کی غلط ہے. وہ سند یافتہ ہیں, ان کو نوکریاں ملیں گی. ہم نوکریاں مل جائیں گی نا, نوکریاں ملیں گی, سند یافتہ ہے. وہ جس نوکری پہ جائیں گے وہ جا کے سیکھیں گے پہلے کہ نوکری کرنی کیسے. ایسے ہی ہے. دیکھیں میں اس وقت انڈسٹری میں بھی کام کر رہا ہوں نا, تو میں تو کبھی کبھی جب انٹرویو لے رہا ہوتا ہوں تو ہمارے HR والے اکثر بولتے ہیں یار قابل بچے کیوں نہیں آ رہے, تو میں تو بولتا ہوں مجھے تو کارما کاٹ رہا ہے. میرا کیا, مجھے ہی کاٹ رہا ہے. تو دیکھیں ہوتا ہی ہے, آپ کورسز دیکھیں نا. اچھا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کلاس میں پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا دل چاہ گیا بھیا اس بچے یا بچی نے دماغ سیدھا کر دو سارے کا, لیکن وہ مدد لیکن یہ کہ لیکن اس کے بعد آپ لیکن پھر آپ کو خیال آئے گا بھائی یار یہ تنخواہ اسی سے آتی ہے بھائی. اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں, میرے 3 بچے ہیں, اور میں نے تعلیم چھوڑنے کے بعد, تعلیمی پروفیشن چھوڑنے کے بعد میرے ایک بیٹی ہوئی تھی. اس سے پہلے 2 تھے میرے, ایک بیٹا تھا داؤد اور ایک بیٹی تھی آمنہ. اس سے پہلے اب تو 3 ہیں ماشاء اللہ, سکینہ بھی ہو گئی. تو میں ہمیشہ اپنی کلاس میں ایک بات بولتا تھا, کلاس میں بیٹھا ہوا ہر لڑکا میرا داؤد ہے اور ہر لڑکی میری سکینہ آمنہ. تو میرے جب میں ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح دیکھوں گا تو ان کے سوالات مجھے برے نہیں لگیں گے. میں ان سے ہنسی مذاق بھی کروں گا, میں ان کی پرسنل چیزیں بھی دیکھوں گا, میں ان کے پرابلم سالو کروں گا. جو استاد کا رول ہوتا ہے کہ اس بچے کو گرنے سے بچائے. لیکن اگر وہ بچہ فرض کرنے کے قابل نہیں ہے کہ وہ اس سیکشن میں جس میں داخلہ لیا چل سکے, تو آپ اس کو فائر کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو بچہ, وہ تو جگہ کے, دیکھیں میرا جو, بڑی اچھی بات کی ہے, میں آپ کو اس کو دوسری طریقے سے بتاتا ہوں. میری بیٹی آمنہ جو ہے نا, ایسا 6th اسٹینڈرڈ پڑھی, بڑا اچھا پڑھنے میں بھی ہے, اسپورٹس میں بھی ہے. اور میرا بیٹا جو داؤد ہے نا, وہ مائلڈ آٹسٹک ہے. اچھا صحیح ہے نا. تو میں زیادہ توجہ داؤد کو دیتا ہوں. تو میری کلاس کے اندر جو ویک اسٹوڈنٹ جو نہیں سنبھل پا رہا, اس کا ایک اور بھی تو پہلو ہے نا, تو مجھے اس کو زیادہ توجہ سوال میں وہ کبھی رہ گیا ہے, وہ سوال الگ کرتا ہوں, نہیں اس میں اس سے ریلیٹ کرتا ہوں سوال کو, کہ اس ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک بچہ ہے, مطلب ایک ٹیچر کا یہ بھی تو ہے نا کہ وہ دیکھے کہ یہ بچہ اس کا کیپیبل ہے کہ نہیں, کہ ہاں بلا وجہ کسی کی سیٹ ضائع ہو رہی ہے. دیکھیں میں نہیں, آپ 4 سال فیس رکھیں گے, وہ فیس دیتا ہے مہینے کی 1.5 لاکھ روپے, آپ کو تنخواہ ملتی ہے. نہیں مصطفیٰ, آپ نے تھوڑا سا غلط جج کر گئے. نجی تعلیمی ادارے میں سیٹ کا کوٹا نہیں ہوتا, داخلہ ہے جتنا ہے آنے دو. ٹھیک ہے, نہیں داخلے آتے بھی, پچھلے کووڈ کے دنوں میں یہ بھی تو ہوا ہے کہ نجی تعلیمی اداروں میں داخلے آنا بند بھی ہو گئے تھے, بہت فرق پڑا تھا. تو اس کے بعد تو یہ ہوا تھا کہ بیچارہ, مطلب چپل پہنا والا بچہ بھی آ رہا ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا, اس کو داخلہ دینے کے پیسہ ہے. دیکھیں تو اس سے تو آپ نے پورا سسٹم ختم کر دیا نا. دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے, دیکھیں یونیورسٹیز میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں, مختلف انٹرویوز ہوتے ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. اس کا مین پرپس کیا تھا, میرے ورڈ پہ دھیان دیجیے, تھا
وہ یہی تھا کہ ہم ایک سے جو آئی کیو اور ای کیو والے بچے ہیں ان کو ایک سی کلاس میں بٹھائیں. اچھا یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے یہ ہاں تاکہ اس میں ہوتا ہے کہ اگر ایک پروفیسر پڑھا رہا ہے, لیکچر ڈلیور کر رہا ہے, اور اس کلاس کے اندر 45 اسٹوڈنٹ میں 2 سے 3 اسٹوڈنٹ ہیں جو بہت کم آئی کیو اور ای کیو کے بچے ہیں, تو ان کی وجہ سے باقی اسٹوڈنٹس کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب ایسے کووڈ کے بعد آپ نے بولا کہ بچے مکس آنے لگے تو ہمیں پرابلم ہوئی ہے اساتذہ کو یا نہیں ہوئی, تو میں اس کو اس طرح بولوں گا کووڈ کا آسانی ہو گئی, کیونکہ کووڈ میں جو بچوں نے میٹرک انٹر کیا تھا نا وہ لیول یوں ہی ہوتا تھا نا, اب وہ لیول یوں ہی ہونے لگا. آنیسٹلی بتا رہا ہوں, آپ کوئی بھی قابل نہیں ہے کہ اس کو وہ 2 سال کا 1.5 سال کا گیپ آیا تھا نا جو آن لائن لرننگ کا تھا, اس میں ہمارے یہاں, کیونکہ دیکھیں آن لائن لرننگ بری نہیں ہے, آن لائن لرننگ دنیا بھر میں ہو رہی ہے, مگر سوال یہ ہے کیا ہم تیار ہیں آن لائن لرننگ کے لیے ایز اے نیشن؟ جب کووڈ آیا تو ہم لوگوں کی تیاری تھی, یہ سوال ہے نا. دیکھیں اچھا نہیں ویسے ابھی مثال کو آپ نے اپنے بچوں کی مثال دی, آپ جس تعلیمی ادارے میں ہیں آپ چاہتے تھے کہ یار میرا بچہ بھی اسی تعلیمی ادارے میں آئے جہاں میں پڑھا رہا ہوں؟ بالکل. مطلب آپ کو تعلیمی ادارہ پسند تھا کہ ہاں یار صحیح کام ہو رہا تھا؟ میری کم از کم یہ خواہش تھی, میں بالکل گواہی کے ساتھ دے رہا ہوں, کیونکہ میں اپنے نام مینشن نہیں کر رہا ہوں, مگر میں بھی نہیں چاہ رہا, ہاں میں نام کسی کا میں اچھی بات نہیں مینشن, مگر جس تعلیمی ادارے سے میں وابستہ رہا اس کی وجہ میں مصطفیٰ ایک بات بولتا ہوں کہ جب کوئی مجھ سے بولے گا نا کہ بابر صاحب آپ فلاں تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں, اچھا ہے برا, یا فلاں جگہ نوکری کرتے ہیں, اچھی ہے بری, میں کہوں گا اچھی ہے, کیونکہ اگر بری ہوتی تو میں چھوڑ چکا ہوتا. میں نے اتنے سال اصل بات یہ اصل بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اپنی نیچر جانتا ہوں کہ اگر میں ایک جگہ پر ڈائریکٹر لیول کی جاب کر سکتا ہوں, میں پروفیشنلی کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. آپ ڈائریکٹر لیول تک پہنچے ہیں آپ ماشاء اللہ. یہ جو کہتے ہیں پسند ناپسند, اس کا کتنا بڑا دخل ہوتا ہے نجی جامعات میں خاص طور پہ؟ یار یہ تم نے بڑا جو ہے نا ایسا سوال کیا, بڑا ٹرکی کوشچن ہے. میں نے اس میں بڑا ایک دکھ بھری داستان سناؤں گا اپنی اس طرح سے کہ اساتذہ ہے نا وہ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, اساتذہ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں. اساتذہ کو بھی وہی عزت ملتی ہے جو سیلیبریٹیز کو اور پولیٹیشینس کو ملتی ہے, مگر سن تو بات نہیں سنو, آپ جا کے دیکھو بڑے بڑے پولیٹیشینس کو ان کے پیچھے بھائی لاکھوں لوگ جان دینے کو تیار. میں یہی بول رہا ہوں کہ ان کو کم از کم سیلیبریٹی ہونے پہ یا پھر پولیٹیشین ہونے پہ کچھ انعام تو ملتا ہے, اساتذہ کو تو وہ بھی نہیں ملتا. میں اپنے کریئر میں ایسے بہت سارے یونیورسٹی کے فورن کوالیفائڈ اساتذہ کو جانتا ہوں. ایک تو میں بات کروں فورن کوالیفائڈ تھا, اور 2-3 ویسے اساتذہ کو جانتا ہوں جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکیں. یہ ہے ہمارے یہاں پیمنٹ. مطلب یہ ہے کہ جو نجی جامعات یا جو سرکاری جامعات ہیں جتنا بڑا فنڈ ان کو ملتا ہے وہ اپنے اساتذہ کو بھی نہیں دے رہے. وہ کتنا بڑا فنڈ مل رہا ہے؟ کیوں؟ مطلب اگر فرض کریں کہ آپ کراچی یونیورسٹی کی بات لے لیں, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, اس کی جتنی فیس ہے, جو فیسیں بھی بڑھائی جا رہے ہیں مسلسل, وہ لوگ این ڈی ہے یا نجی جامعات ہیں, یا 3-3, 4-4 لاکھ, 5-5 لاکھ, 20-20, 30-30 لاکھ تک کی فیسیں ہیں. اب اگر اس کا استاد کا بچہ نہیں جا رہا تو کیا؟ میں نے آپ کو پہلے بات کچھ کی بات کرو چلے میں. ہاں دیکھو اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ دیکھو میں اگین بول رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سپلائی اور ڈیمانڈ کرو ہوتا ہے. اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں میری بات سننا کہ سپلائی ڈیمانڈ کرو ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو کوئی کچھ نہیں کرے گا, بے روزگاری بڑھتی ہے تو کچھ نہیں بنا, تو کہیں پہ ٹیوشن پڑھا لیتے ہیں, کہیں پہ ٹیچر بن جاتے ہیں. تو اس چکر میں وہ بھی ایل نہیں ہے نا یار, اوور آل سسٹم ہی خراب ہے نا. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ نجی جامعات نے, یا وہ خاص طور پر آج کا موضوع نجی جامعات ہے, جو آپ نجی جامعات سے تعلق رکھتے ہیں, کہ اگر وہ جو بندہ اہل نہیں ہے لیکن چونکہ وہ کم تنخواہ پہ آ جائے گا تو چل بھائی آ جائے یار. بالکل صحیح پوائنٹ, یہ بات ہو رہی ہے, بالکل صحیح پوائنٹ. اس کا مطلب ہے کہ پورا مستقبل تاریخ کر رہے ہیں نوجوانوں کا. کون کر رہا ہے؟ استاد آپ نہیں. کیوں؟ میں بولوں وہ بچہ خود کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے بچہ؟ اس بچے کو کیا پتا؟ کیا پتا, نہیں پتا. اچھا وہ تو جس کے سامنے پڑھا ہے وہ آئیڈیل سمجھ رہا ہے. کیا زبردست یار, باور بھائی آئے ہو دبئی سے آئے, پڑھائی کے پتہ تھا, باور بھائی چونے لگا کے نکل گئے, یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو ایک بات سننا, اس میں ایک فلاسفی بولوں گا, اس کے بعد اس بات کا جواب دیتا ہوں. فلاسفی یہ کہ ایک میرے دوست نے بولا کہ پاکستان میں 2 قومی نظریہ ہے, ایک ہے ظلم کرنے والا, ایک ہے ظلم سہنے والا. ہم نے کہا نہیں, تمہاری غلطی ہے, پاکستان میں ایک ہی قومی نظریہ, ہم سب ایک قوم ہے, ظلم کرنے والے, جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ ظلم کر دیتا ہے. دیکھو اصل میں اس کو تم نے بات بولی نا, میں تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ کس کی ذمہ داری ہے میک شور کرنا کہ اساتذہ صحیح کوالٹی کے ہیں؟
جامعات بزنس کر رہی ہیں, پرائیویٹ انویسٹر بزنس کر رہی ہیں. ROI, پرائیویٹ ROI دیکھ رہا ہے, انویسٹر ROI دیکھ رہا ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. میری بات سننا, میری بات سننا, تھوڑا سا آپ کا جملہ پڑھا ہے میں, جامعات بزنس کر رہی ہیں. آف کورس ٹھیک ہے, ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ گورنمنٹ کس کو لائسنس جاری کرتی ہے جامعات میں کہ وہ اس قابل ہے کہ نہیں, اور اس کو ریگولرلی چیک کرنا. ہاں. اب میں آپ کو نام نہیں لیتا, مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. چیک کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ, یہ بتائیں. کرتی ہے, آپ تو رہے اندر. نہیں کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ آپ نے رینکنگ نہیں دیکھتے جو آتی ہیں, رینکنگ کیسے آتی ہے آپ بتا دیں. چلے یہ تو بہت اچھا سوال کر لیا آپ نے. آپ آگے چلیں, میں لے کے آ رہا ہوں نا. آ جائے بہت اعلیٰ, میرے ذہن میں ہی تھا. اچھا, تو رینکنگ آتی ہے نا. ہاں, کیسے آتی ہے؟ تو رینکنگ کرائٹیریا کس نے بنایا ہے؟ گورنمنٹ نے بنایا نا. گورنمنٹ نے نہیں. اس گورنمنٹ دیکھو ہر بات میں گورنمنٹ کو, گورنمنٹ ایک لفظ ہے نا, ایک گورنمنٹ نے ذمہ داری دی ایک ادارہ بنا کر. اچھا, وہ ادارہ کون سا ہے؟ وہ ادارہ جو ہے نام لے لیں ہم ادارہ. ہاں, ایک ادارہ ہے. اس ادارے میں میں بھی تو دیکھیں نا, اس ادارے میں جو لوگ جا کے بیٹھتے ہیں, جو رینکنگ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں, وہ کس طرح اس ادارے تک پہنچتے ہیں. اب میں تمہیں کھل کے بات کریں آج, کس طرح سے کس طرح بیٹھتے ہیں میں بتاتا ہوں. میں ابھی تعلقات ہوتے ہیں, جو جتنا پیسہ خرچ کرتا ہے اس ادارے میں بیٹھ جاتا ہے. دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک چیز قانون بنا دینا اور ایک تو اس قانون پہ عمل کرنا. قانون بنانے والے جو بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں اور مختلف جگہوں پہ, وہ ہمارے اتنے اچھے پڑھے لکھے قابل ہیں, جیسے ایران سے موازنہ کر رہے ہیں کہ ہم اور پاکستان ایران اور برادر ملک ہیں. بھائی صاحب ان کا پریزیڈنٹ کارڈک سرجن ہے. ان کے جو اسمبلی اس میں 80% پریزیڈنٹ بھی ہے, آپ کیوں بات نہیں کر رہے؟ وہ سرجری دوسری قسم کی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو پارلیمنٹ کے پارلیمنٹرین دیکھ رہے ہیں, ان کے دیکھیں 80-90% اوریجنل PhD, ریسرچ والے نہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ والے PhD ہیں ان کے یہاں. تو وہ پھر جو ہے نا سمجھتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں. آج جو ہمارے انہوں نے قانون بنا کے دے دیا, کیا کسی MNA یا کسی MPA نے اپنے پروونس میں یا پھر فیڈرل میں ان سب چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے کوئی قانون سازی کی؟ اس پہ کوئی سیریسلی بل پیش کرتا ہے کہ ان چیزوں کو ریگولیشنز کو صحیح کیا جائے؟ 1894 کی بنی ہوئی پریزنٹ وہ ریگولیشنز ابھی تک چل رہی ہیں. دیکھیں نا, آج بھی جو ادارے رینکنگ دے رہے ہوتے ہیں اور نجی جامعات کو رینکنگ میں فرسٹ آ گیا, سیکنڈ آ گیا, فلاں رینک, مطلب نجی جامعات کیا انڈر دا ٹیبل نہیں دیتی لفافے؟ مجھے نہیں پتا اس بارے میں. آپ ایسی باتیں نہیں کریں. مجھے آپ نے حلف لیا تھا, سچ بولیں گے. ہاں میں سچ بولوں گا, لفافے چلتے ہیں یا نہیں چلتے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. نام ہے مطلب, اب تو انٹرنیٹ آن لائن ٹرانسفر. میں تمہیں یہ بول رہا ہوں, یہ پیسوں کا لین دین ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا, میرے لیول تک یہ بات نہیں تھی, اس لیے میں یہ بات پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اچھا, غلط بیانی نہ ہو جائے نا. چلیں ٹھیک ہے, نجی جامعات ہوں یا سرکاری جامعات. ایک بات آپ کی میں بات ہے نا, اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ میری نظر میں پیسے سے زیادہ نہیں, کہ رشوت نہیں, کرپشن سے زیادہ انکمپیٹنسی کا ایلیمنٹ ہے. انکمپیٹنسی دیکھو, ایک ہوتی ہے کہ میں انکمپیٹنٹ ہوں. انہوں نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے, ایک فائلوں کے پیٹ بھرو, اتنے اساتذہ کی ڈگری ہوئی, اتنے ریسرچ میں پڑھ لکھے ہوئے ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں میں کہ مثال کے طور پر اگر ایک جامعہ میں انہوں نے ایک استاد رکھا ہو, وہ استاد برطانیہ سے میں کہتا پڑھا کر آیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اپنے لیول کا مانگے گا نا. وہ تو کہے گا بھائی میں اتنے پہ نہیں آؤں گا, میرا یہ لیول اس لیول پہ آؤ. تو یونیورسٹیز کو یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو ایک اچھا استاد دے دیں, بلکہ وہ دیکھتے ہیں یار کم تنخواہ والا آ جائے. ایسا ہی ہو رہا ہے, ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پورا کاروبار. اچھا میں پھر یہاں پہ ایک چیز ڈسکلیمر دوں گا کہ ناٹ ایوری ویئر. کچھ جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جگہوں پر میں نے دیکھا ہے بہت اچھے فورن کوالیفائڈ ٹیچرس پڑھا رہے ہیں, دے آر گیٹنگ ویری گڈ سیلریز اینڈ دے آر پروڈیوسنگ سم گڈ مائنڈ سیٹ, یعنی اسٹوڈنٹ کا بڑا اچھا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں. دیکھو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, مگر میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں اس وقت, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ بات بار بار کلیئر کرنا ضروری ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ ناظرین, میں آپ کی یونیورسٹی کی بات, آپ کے تعلیمی ادارے کی بات نہیں کر رہا, تاکہ سب کچھ بھی رہے نا. لیکن دیکھیں ہم بھی نہیں کر رہے, یہ تعلیمی ادارے ایک لحاظ سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کے یہاں بہت بڑے سسٹم کو, بہت سارے لوگ سسٹم کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, سسٹم کو نہیں, میں کہہ رہا ہوں چلیں اچھے انداز میں بات کر رہے ہیں. اس سے انکار نہیں ہے, بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن ہم بات کر رہے ہیں نجی تعلیمی ادارے خاص طور پہ اور سرکاری بھی. آپ اندر تک رہے ہیں, آپ نے 11 سال پڑھایا ہے, اسکول میں پڑھایا ہے. نوجوانوں کے اندر بے راہ روی, منشیات بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس میں کتنا بڑا کردار ہے ان تعلیمی اداروں کے نظام کا؟ دیکھیے میں نے آپ کو ایک بات جو شروع میں بولی تھی کہ تعلیم جو ہے ایک ویپن ہے. تعلیم آپ کو ایکسپوجر دیتی ہے, صحیح ہے. اگر وہ تربیت نہیں ہوگی نا, تو آپ کو جب ایکسپوجر مل جائے گا اور تربیت نہیں ہوگی تو آپ خرابی کی طرف خود بخود بڑھیں گے. آپ کو ایکسپوجر دے رہا ہوں, آپ کو معلومات دے رہا ہوں. دیکھیں نالج اور انفارمیشن میں فرق ہے. ہم انفارمیشن دے رہے ہیں
پاکستان میں جو ہم جس کو تعلیم سمجھتے ہیں وہ صرف ٹرانسفر آف انفارمیشن ہے. ہم نے کبھی بچوں کے دماغ کو وسعت دینے پہ ہم فوکس نہیں کرتے. یونیورسٹی میں آج بھی قائد اعظم کے 14 نکات میں ہم کو یہ پڑھایا جا رہا ہے جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ بمبئی سے سندھ کو الگ کر کے صوبہ بناؤ. تو بھائی وہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تو جب آپ نے انفارمیشن کا فلو کر دیا, بچے کے پاس انٹرنیٹ ہے, گیجٹس ہیں, اور اس کی تربیت نہیں ہو رہی, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ یہ بات صحیح ہے نا کہ یہ نظام تعلیم جو ہے یا یہ جو ادارے جو ہیں یہ بچوں کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. میں نہیں بولوں گا اس پہ, وہ غلط راستے پہ جانے سے روک نہیں رہے, صحیح اقدام نہیں اٹھا رہے. مطلب آپ بچ کے چل رہے ہیں, آپ کو میں دوبارہ کہیں جوائن کرنا ہے نہیں, تو آپ کھل کے بات نہیں کر رہے. نہیں میں دیکھو میں صحیح بات کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں کہ دیکھو میں یہ نہیں بولوں گا کوئی ٹیچر لا کے تھوڑی چرس بھیج رہا ہے نا بچے کو. ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چرس پی رہا ہے, یہ ہیروئن پی رہا ہے, یا یہ غلط راستے پر ہے. بالکل پتا ہوتا ہے نا. بہت سے لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے اس پہ کام کرتا اور پھر یونیورسٹی کو نکالتی. دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں اس پروفیشن میں رہا ہوں, اور میں نے بہت سے, میں تو اتنا شریف نہیں تھا, میں تو سب کو تیا پاچا کر دیتا تھا جب میں پڑھاتا تھا. شریف ٹیچروں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں رو رہے ہیں؟ سوچ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی بچی کو اچھا گریڈ نہیں دیا تو آپ پہ وہ ہراسمنٹ کا کیس کرے گی. کسی لڑکے کو آپ نے فیل کر دیا یا اچھا گریڈ نہیں دیا, اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, وہ بھری کلاس میں آپ کو تھپڑا مار کے چلا جائے گا, چاہے وہ سرکاری میں ہو یا پرائیویٹ ہو. میں بات کھل کے کر رہا ہوں. جب ٹیچر اپنی عزت بچا رہا ہے اسٹوڈنٹ سے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار میرا گھر چل جائے, تو اور کیونکہ ہمارے یہاں جو معاشرہ ہے اس میں بچہ جو ہے وہ اس کے پیرنٹس بھی لڑتے ہوئے آ جائیں گے, کچھ نہ کچھ بچی کے ساتھ ہوا ہوگا. میں خود ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں جہاں پہ یونیورسٹی سے بچیوں کو نکالا ہے یونیورسٹی سے. بھائی کیا ہو گیا, ایک ٹیچر کلاس لے رہا ہے, دوسرا ٹیچر اس کا پہرے داری کر رہا ہے. اس طرح کے ماحول بھی میں نے مختلف جامعات میں مختلف جگہوں پر دیکھے ہیں, ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پر دیکھے ہیں. مطلب کیوں ٹیچر بھی ہراس ہو رہا ہے؟ جی بالکل, ٹیچر ہراس نہیں کر رہا. بالکل کر رہے ہوں گے, اچھے برے دونوں جگہوں پر لوگ. مطلب جامعات کی جو مالکان ہیں وہ ٹیچر کو سپورٹ نہیں کرتے. آر او آئی ختم بات یار. اب کیا بات کرو, ہمارا نام خراب نہ ہو, داخلے جب بڑھتے نا, داخلے بڑھ جائیں. یہ رینکنگ بھی کیوں ہو رہی ہے داخلے. اچھا میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ میں پچھلے دنوں میرے پاس ایک 3-4 مہینے پہلے ایک خاتون کا فون آیا تھا, میری جاننے والی ہیں, کسی کے ریفرنس سے آیا تھا. انہوں نے بتایا کہ وہ ایک اسکول میں نام نہیں لے رہا, بڑے اسکول میں, بڑے نامور اسکول میں پڑھاتی ہیں, اور بچے نے کہہ دیا کہ میرا لنچ جو ہے ٹیچر کھا جاتی ہیں, اور میڈم نے بلا کے ان کو ڈانٹا. جب انہوں نے کہا ایسا جھوٹ بول رہی تو میڈم نے تھپڑ مار دیا ان کو. کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے نا ہم نے. میں نے آپ کو یہی تو بولنا ہوں. دیکھیں آپ اس کی فلاسفی میں نہیں جا رہے ہیں, اس کی فلاسفی میں جائیے مصطفیٰ بھائی, کہ جب آپ نے بچے کو کلائنٹ بنا دیا تو کلائنٹ سیٹسفیکشن, مطلب کچھ بھی کرے وہ کلائنٹ ہے, لہذا مطلب کسٹمر سروس. یس, کسٹمر سروس, سیٹسفائی دا کسٹمر. اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, خوش جائے تاکہ وہ 2 کسٹمر اور لے کر آئے. وہ اچھا وہ بھرے کچھ. ایک اور میں سنا دوں, چلیں آپ سے, ایک اور یونیورسٹی ہے, جب میں اس کا نام آپ سے پوڈ کاسٹ کے بعد بتا دوں گا, ابھی نہیں بتا رہا. میں اس یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ ڈین کے ساتھ میں نے یہ ان سے آگاہ کیا کہ یار آپ کی یہاں بے ادبی بڑھتی جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ لڑکے لڑکیاں کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مصطفیٰ بھائی ہم نہیں روک سکتے. میں کیوں نہیں روک سکتے؟ انہوں نے کھڑکی کے پردہ ہٹایا, انہوں نے وہ دیکھیے, اور ایک لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے معاملات چل رہے تھے. کہ یار آپ اٹھ کے جائیں نا تو چماٹ ماریں. کہ چماٹ ماریں, ایک کا باپ فلاں, ایک کا بعد فلاں, میری جاب چلی جائے گی کل. تو جب اس حالات میں, ان حالات میں ہمارا سسٹم چل رہا ہے, تو کوئی تو ہوگا جو لڑے گا. کون لڑے گا؟ کیوں لڑیں, کیوں نہ لڑیں. آپ کے بچے جب بڑے ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ دوسرے ملک پڑھنے بھیج دوں گا. اب اوے یار میں سیریسلی بول رہا ہوں, میں تو اس پہ بہت سیریسلی کنسرن ہوں اس چیز کو لے کر. مطلب اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے نظام کو درست کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا کیوں کھڑے ہوں گے. جب آپ کے لوگ ہی سسٹم صحیح ہونے نہیں دینا چاہتے, آپ کے لوگوں نے یہ بزنس بنایا ہوا ہے, لوگوں کے روزگار جڑے ہوئے ہیں وہاں پر, مختلف تعلیمی اداروں میں ہزاروں لوگوں کے روزگار لگے ہوئے ہیں, اور ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ بچہ ڈگری لے رہا ہے, اس کو بھی ٹینشن نہیں ہے کہ مجھے تعلیم دو, نہیں تو مجھے سند اچھی دو تاکہ مجھے مارکیٹ میں 30-40 ہزار روپے کی نوکری مل جائے. میں ایک تعلیمی ادارے میں گیا تھا وزٹ کرنے کے لیے, ایسے بڑی اچھے انٹروڈکشن دیا انہوں نے, کہا کہ ہم جو ہے بزنس لیڈر پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, اور پھر آخر بات کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے بچوں کو 30,000 روپے کی 40,000 روپے کی انٹرنشپ ملنا شروع ہو جائے. تو میں نے کہا کیا بات کرو, ایک طرف تم لیڈر کی بات کرو, ایک طرف تم پیسوں کی 30-40 ہزار روپے کی بات کر رہے ہو.
بولا نہیں اگر بچوں کو انٹرنشپ ملے گی اور یہ 30-40 ہزار روپے کی تو ہمارے اس سے نام اچھا ہوگا تو اور ایڈمیشن آئیں گے. تو میں نے کہا تو تم بزنس لیڈر کیوں بات کرو, تم بولو گاربیج اینڈ گاربیج. میں آپ سے ایک بات پوچھوں, گنے کے جوس کی مشین ہے, اس میں گنا ڈالوں گا تو گنے کا رس نکلے گا, کچرا ڈالوں گا تو گنے کا جوس نکلے گا؟ کچرا ڈال لیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جوس کیوں نہیں نکل رہا. اس کا آخر حل کیا ہے؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں؟ ہم سسٹم کو دیکھیں چینج کرنا, مطلب یا تو آپ تھک گئے, آپ نے کہا چھوڑا یار نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں میں دوسرے لیول پہ کام کر رہا ہوں. میں تعلیم کا پیچھے چھوڑا نہیں ہے, مگر آئی وینٹ اینڈ جوائن اے اسکول ان اورنگی ٹاؤن. صحیح. اور میں جو ہوں یہاں پر اپنا ایز اے ڈائریکٹر فائنینس ایک گروپ میں کام کر رہا ہوں, اور میں ہفتے میں ایک دن جا کے وہاں پر تعلیم کے پیشے سے وابستہ ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ کام کرنا پڑے گا. بچوں کو بچپن سے جب اسکول میں وہاں سے ان کی نرچرنگ کرنی پڑے گی, بتانا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے بیٹا تعلیم کیوں حاصل کرنی ہے, بتانا پڑے گا. مصطفیٰ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں, بتانا پڑے گا کہ آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کروایا تھا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. آدم کو سجدہ کراتے وقت ہم کو نہیں, ہمارے علم کو سجدہ کرایا گیا تھا کہ اس کے پاس علم ہے, اس نے سجدہ کرو. اور پھر شیطان نے, ابلیس نے ہمارے علم پہ ڈاکہ مار کے اور ہم سے اچھے برے کی تمیز چھڑا کے ہم کو پھل کھلوایا جس کی آج دنیا میں ہمیں. اور مقابلہ ہی صرف یہ ہے کہ ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس نالج وزڈم ہے, ہم برے راستے پہ نہیں جائیں گے. اور اس نے کہا کہ میں اس کو بہکا کر بتاؤں گا کہ برے راستے پہ آئے گا. صرف نالج کا ہی لڑائی ہے دنیا میں, اور ہم نے اس کو ایکول ٹو منی کر دیا ہے. بیٹا ایسا ہوا کہ آپ نے کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے کوئی کیس آیا اور آپ کا ان کے وی سی صدر سے ٹک ٹاک پڑا ہو گیا نہ ماننے پہ؟ جو دیکھ کے بابر سلیم کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بابر سلیم جو ہے کہ ایسی کی تیسی یاد نوکریوں کی بھاڑ میں. یار میں بتاؤں, میرا نا کافی لوگوں سے لڑائی ہوئی. میں 2-3 جگہوں سے وابستہ رہا ہوں, اور میرا اچھی بات یہ رہی کہ میرے وہاں کے صدور جو تھے نا ان کو میں کنونس کر لیا کرتا تھا, مگر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑا امپلیمنٹ کرتے تھے. ہاں, کیونکہ جو ہوتا ہے نا, کیونکہ ROI بھی تو نکالنا ہے نا بھائی. اور پھر اپنی دیکھو, میں تمہیں بتاؤں سب سے امپورٹنٹ چیز, جو انکمپیٹنٹ ہوتا ہے نا وہ صرف اپنی نوکری بچاتا ہے. کمپیٹنٹ بندہ ہوتا ہے نا وہ نوکری نہیں بچاتا. ہاں, وہ صرف فوکس کرتا ہے کہ میرا آبجیکٹیو کیا ہے. جب اس کو لگتا ہے نا, جب مجھے لگا کہ مجھے یونیورسٹی اور پروفیشنل اکاؤنٹنگ لیول کے وہاں پہ ٹیچنگ کے بجائے مجھے اسکول پہ جانا چاہیے, اور اسکول مجھے جو اگر میرا پرپس سرونگ دا سوسائٹی ہے, اسکول لیول پہ جاؤ, غریب بچہ جو کہ کمپیٹنٹ ہے مگر کچھ کر نہیں پا رہا, اس کو اپلفٹ کرو. پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں بیٹا, پڑھو, میٹرک تک ہم تمہیں پڑھاتے ہیں, تمہیں ذہن کو نرچر کرتے ہیں, تمہیں بزنس کرنا, تمہیں معاشرے میں چلنا سکھاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بہت ہی سیٹ قسم کے کورسز بن چکے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے بولا PhD, 3-4 سال کا PhD ہے جناب. ایک صاحب کہتے ہیں میں PhD کروں گا. کیوں کروں گا PhD؟ تاکہ میری نوکری پکی ہو جائے, میں اسسٹنٹ پروفیسر بن جاؤں یا پروفیسر بن جاؤں. PhD کرتے ہیں, ٹاپک چوز کرتے ہیں, تھیسس لکھتے ہیں, 3 سال بعد وہ ٹاپک کی دنیا سے ختم ہو چکا ہوتا ہے, وہ تھیسس کر رہے ہوتے ہیں. آپ بہت غلط وہ کر رہے ہیں, بہت ہی نارمل بات کر رہے ہیں. آپ تو حال یہ ہے کہ تھیسس اس پہ لکھے جاتے ہیں جو ٹاپک ختم ہو چکے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, یونیورسٹی سے مل رہے ہیں نا, ایسا ہی ہے, ڈگریاں مل رہی ہیں, بہت ساری یونیورسٹی سے مل رہی ہیں, اب پرائیویٹ یونیورسٹی سے مل رہی ہیں. آپ یونیورسٹی میں رہیں اور کس طرح ملتی ہے ہمیں بھی پتہ ہے. ایسا ہی ہے. تو مطلب میں آپ کو ایک جنگ ہوئی اس پہ, میں آپ کی کبھی اس پہ لڑائی؟ میں بتاؤں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کا واقعہ بتاؤں. میرے ایک دوست ہیں, وہ وہاں سے PhD کر رہے تھے پرائیویٹ یونیورسٹی سے, تو ان کا PhD رک دیا گیا. ان کو PhD میں رلایا جا رہا ہے, تنگ کرا جا رہا ہے, 6 سال لگاتی ہے. پھر اس یونیورسٹی کے جو کرتا دھرتا تھے, جن کے انڈر ان کی تھیسس رکی ہوئی تھی, یعنی اب میں آپ کو مزاق بتاتا ہوں کس طرح سے, کہ وہ تھیسس لکھی انہوں نے PhD کی, تو ان کے جو ہیڈ تھے یا جو ان کے بڑے تھے, انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ, اس میں پھر چینجز کریں, بولے چینجز کر دو, انہوں نے کر دی چینجز. جب وہ ڈیفینڈ کر دو انہیں چینجز بولے یہ غلط کیا ہوا ہے, انہوں نے کیا جی. تنگ کرتے رہے. پھر آخر کار ہم نے بیٹھ کے کچھ لوگوں سے صلاح صفائی کروا کے ان سے بولا کہ بھائی کوئی بات بری لگ گئی ہے ان کی, نہیں یہ وہ. پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ بڑے کمپیٹنٹ انسان ہے, تو جو بندہ اوپر بیٹھا ہے اس کو ڈر ہے کہ یہ آئے گا تو میری چیز. پھر ہم نے شیورٹی دلوائی کہ اس کا PhD ہوگا اس بندے کا, تو یہ آپ کا تعلیمی ادارہ چھوڑ کے چلا جائے گا, آپ کی سیٹ کو خطرہ نہیں ہے. 3 مہینے میں PhD ہو گئی, اور ہم نے اس بندے کو وہاں سے ہٹا دیا. کہیں اور پڑھا لینا, یہاں سے چھوڑ دو تاکہ تمہارے PhD ہو جائے, تمہاری زندگی بھر کی محنت خراب. تو جب یہاں پر اس لیول کی پالیٹکس ہو رہی ہو تعلیمی اداروں میں,
چل پولیٹکس سے جب بات آتی ہے تو کیا پولیٹکس میں واقعتاً سیاسی حوالوں سے بھی کہیں نہ کہیں آپ کو دباؤ کبھی آتا ہے؟ پرائیویٹ اداروں میں اتنا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں پرائیویٹ اداروں میں میکسیمم کیا ہوگا کہ وہ کسی بڑے بندے کا بچہ ہے تو وہ آ کے ٹیچر سے بول دے گا سر پاس کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. یہ صحیح پریشر ڈالنے کی نہیں مختلف کر سکتے مگر میں نے آج تک ایسا فیس کیا نہیں, میں نے سنی ہے ایک دو اس طرح کی کیسز. کبھی آپ نے دیکھا کہ ٹیچر کو تحائف کیا ملتے ہیں؟ یار میں بڑے مزے کی بات بتاؤں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو ملے ہوں گے, نہیں مجھے ملے, آپ کو ملے, میں نے بہت تحفے لیا مگر میرے ایک اصول تھا, میرا اصول تھا کمال والے تحفوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں میرا اصول تو یہ تھا تحفوں کا کہ جیسے میں کہتا تھا مجھے صرف ایک تحفہ چاہیے اپنے اسٹوڈنٹ سے, جو اسٹوڈنٹ تحفے لے کے آتے ہیں مجھے صرف ایک تحفہ چاہیے, تمہارے کوالیفائی ہونے کے بعد پاس آؤٹ ہونے کے 3 سال تک اگر تم مجھے یاد رکھتے ہو تو 3 سال کے بعد مجھے تحفہ دینا, وہ بھی صرف پین کا. اور میرے پاس کلیکشن ہے میرے اسٹوڈنٹس کے پین کا, میں وہاں رکھے ہوئے پین ان کے ناموں کے ساتھ. اچھا ویسے عموماً جو اساتذہ ہوتے ہیں, ٹیچر ہوتے ہیں یونیورسٹی کے, کیا کیا تحائف مل رہے ہوتے ہیں؟ یار میں نے سنا ہے, میں بتاؤں, میں کھل کے بتا رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں کھل کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں پھر بولنا شروع کریں, اب آپ پھر پیچھے ہٹنا شروع. نہیں میں پیچھے نہیں, میں بتا رہا ہوں تحفے تحائف دیکھو ڈفرینٹ ملتے ہیں. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ ملتے ہیں جو بچے کے فادر کا کاروبار ہوتا ہے. اب کسی کے فادر کا اگر جوتوں کا کاروبار ہے تو ہمیں نظر آیا تھا, ہم تو نظر رکھتے ہیں نا کہ کون سا بچہ جو ہے اس کے ابا کا جوتے کا کاروبار ہے اور وہ جو کون سے ٹیچر نئے جوتے پہن کے پھر رہے اسی برانڈ کے, تو نظر تو آ جاتی ہیں چیزیں. تو یقیناً تحفے تحائف ملتے ہیں مگر میں اس کو اس طرح سے مل جاتا ہے, جاؤ ذرا پاکستان ٹور کر کے آ جاؤ, ذرا چلو 1-2 ٹکٹ مل جاتے ہیں, اور نہیں بچوں کے پیرنٹس اس طرح کی ٹرپ تو نہیں, اس طرح کی ٹرپ تو آفر نہیں کر سکتے جامعات کے حوالے سے. نہیں جس لیول کے جامعات اس کی وجہ نا وہ بولے گا کیا کہیں گھوم کے آ جاؤ, دبئی گھوم کے آ جاؤ, تو 4-5 لاکھ روپے کا تحفہ دے رہا ہے وہ کسی بچے, ویسے 4-5 لاکھ روپے کی 6 لاکھ روپے کی ڈگری مل جاتی ہے, تو بولے گا پاگل میں ایک کورس کے لیے 5 لاکھ روپے ضائع کروں گا, کیا بات کر رہے ہیں مصطفیٰ بھائی. اچھا مطلب اتنی زیادہ لیول نہیں وہ بولا 20-30 ہزار روپے کا کورس ہوتا ہے, وہ بولا ریپیٹ کر لوں گا میں دوسرے ٹیچر سے. اچھا اس کے لیے اتنا مہنگا تحفہ کون دے گا. یہ بتائیے گا کہ اگر میں یہی تو بول رہا ہوں کہ اساتذہ جو ہے نا وہ سیلیبریٹی ہوتے ہیں مگر سیلیبریٹی والے بینیفٹ نہیں ملتے. کیا اساتذہ کی اپیئرنس کے حوالے سے جامعات میں کوئی سختی کی جاتی ہے, چاہے وہ خاتون ہو یا یہ مرد اساتذہ ہو؟ کی جاتی ہے. دیکھو پرائیویٹ ادارہ جو ہوتا ہے نا وہ اکثر جو ہے وہ اساتذہ کو بولتے ہیں کہ آپ ٹائی لگائیں, آپ اچھے کپڑے پہنیں, پروفیشنل ہیں. اس کی وجہ یہ 2 ہوتی ہیں کہ اساتذہ ہوتے ہیں نا رول ماڈل ہوتے ہیں. تو ہم نے تو یہ سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ آپ رول ماڈل ہیں, آپ اچھے کپڑے پہنیں گے تو آپ جو ہے بچوں پر اچھا امپیکٹ پڑے گا, تو اکثر اساتذہ اس وجہ سے فالو کرتے ہیں. پھر میں نے کہیں ایسی دور سے آواز یہ بھی سنی کہ ٹیچر اچھے کپڑے پہنیں گے تو ایڈمیشن زیادہ ہوں گے, ہے نا, یہ ہے نا. اور خواتین کے بارے میں کیا آتا ہے کہ بھائی تم ذرا سا جج کیا جاؤ پڑھانے, بچے ذرا شوق سے پڑھیں گے بیٹھ کے؟ نہیں میں نے یہ چیز نہیں دیکھی. میں آنیسٹلی کہوں گا یہ چیزیں بہت ساری متس بھی ہوتی ہیں نا, میں بولوں بہت ساری چیزیں متس ہوتی ہیں. میں نے دیکھو ہو سکتا ہے, میں اگین بول رہا ہوں کہ اچھے برے, تم نے سوال کیا تھا نا کیا ٹیچر ہیرس ہوتے ہیں, کیا ٹیچر ہیرس کرتے بھی ہیں. ہم نے بہت سارے اخباروں میں کیسز سنے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں, ہم نے بہت سارے اس طرح کی نیوز سنی ہے مختلف جامعات میں. یار میں نے ایک ہی کیس دیکھا جس میں ہوا ٹیچر ہریس ہوتے ہوئے دیکھا, ٹیچر کو ہریس بچی کی طرف سے کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا, تو جس میں پھر اس کو سیکیور کیا گیا تھا کہ یہ تو بدتمیزی کی حد ہو گئی بچی کی طرف سے. اور مگر اس جامعہ نے پرائیویٹ ادارہ تھا مگر اس نے اچھا ایکشن لے کے اس بچی کو یونیورسٹی سے ریسٹیگیٹ کر دیا تھا ود دا ایویڈنسز. یہ ہوتا ہے یونیورسٹی میں, اس کا مطلب ہے کہ بچے بھی ٹیچر کو ہیرس کر سکتے ہیں, بہت کر سکتے ہیں. تو میں بول رہا ہوں نا کہ یہ تو بالکل اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو میں کہ اساتذہ کو میں نہیں سمجھتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی بھی کوئی اس طرح کی باڈی ہو جہاں پہ اساتذہ بھی جا کے رو سکیں, اپنا دکھ بتا سکیں, بھائی ہمارے ساتھ بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے, کوئی خدا کے واسطے ہماری بھی. اچھا پھر یہ بولیں گے کہ نیتا گیری اور یونین بن گئی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہاں یونین سے زیادہ ہے جامعات کے اندر ایسی تنظیمیں کیوں نہیں بنائی جاتی یا بننے نہیں جاتی جو ایسے مسائل کو ہینڈل کریں؟ ہوتی ہیں, ہوتی ہیں, پیپر میں ہوتی ہیں ساری گریونسز کمیٹی اور یہ بس ختم ICC میں جمع کرائی جاتی ہیں. وہ اگر طلبہ یونین جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ نجی جامعات کیوں نہیں اجازت دیتے؟ اچھا دیکھیے میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں گا. یہ آگ ہے, آگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ روشنی ہوتی ہے, آگ کا فائدہ نقصان ہوتا ہے کہ جل بھی سکتے ہیں. جو تعلیمی اداروں میں جو پالیٹکس ہوتی تھی نا پہلے ہم دیکھتے تھے بچپن میں, اس کا فائدہ یہ تھا کہ ہمیں بڑے اچھے لیڈرز ملے وہاں سے. اس میں جب ایک بچہ بچپن سے یونیورسٹی لیول سے پالیٹکس کر رہا ہوتا ہے, اس کو لوگوں کو لے کے چلنا, لیڈرشپ اسکلس پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہی آگے پھر پاکستان کی عملی سیاست میں بھی بڑے اچھے لیڈر ملے. مثال کے طور پر شیخ رشید,
بہت بڑے بڑے لیڈر بڑے, میں مثال دے رہا ہوں, اقبال, بالکل احسن اقبال صاحب ہیں, بڑے زبردست, آج تک وہ بلکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں کافی چیزوں. بہت سارے ہمیں لیڈرز ملے ہیں وہاں سے, ایسی بات نہیں ہے تعلیمی اداروں میں سیاست, مگر اس کا نقصان کیا ہوا, ہماری سوسائٹی میں ٹالرنس نہیں ہے. تو جب سیاسی پارٹیاں, سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, اوور آل سوسائٹی کی, تعلیمی ادارے کی نہیں, تو جب تعلیمی ادارے کے اندر سیاسی یونیورسٹیاں بنی تو ان میں کلیشز ہوئے, اس میں جانیں گئی ہیں بچوں کی. آپ کو اس کا وہ پتہ ہے, میں نے تو اس پہ ریسرچ کی بھی ہے. اچھا. کہ جب 1982 میں جب طلبہ یونین میں پابندی لگی ہے, اس کے بعد کی ہلاکتیں کیا ہیں, اس سے پہلے کی نہیں, 1982 کی وجہ تو دوسری تھی نا, سیاسی وجوہات. پابندی لگی جب, تو پابندی کے بعد طلبہ یونین کی پابندی کے بعد جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یونیورسٹیز میں, اس کی تعداد اور اس سے پہلے کی تعداد پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے, بہت زیادہ ہے, اس سے زیادہ بہت زیادہ ویپنز زیادہ ہو گئے. مطلب یہ کہ طلبہ یونین جو تھی, دیکھو میں یہ بول نہیں, دیکھو بس اس کو صرف ایک کرائٹیریا کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نہیں لے سکتے. ایک کرائٹیریا کو ہم ریسرچ جب کریں گے تو اوور دا ٹائم نہیں لے سکتے, کیونکہ ویپنز کی موجودگی 1982 اور اس سے پہلے کتنی تھی اور اب کتنی ہے ویپن کی اویلیبلٹی, یہ بھی دیکھنی پڑے گی نا ہم کو بات. تو یہ بھی آپ دیکھیں. ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ آپ نے ابھی بات کی تھی کہ لیڈر ہمارے پاس آ جاتے ہیں, تو وہ جو طلبہ یونین جو تھی وہ لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرتی. دیکھیں میں اس کو دوسری چیز بولوں گا, اس کا حل یہ نہیں تھا کہ پابندی لگاتے, اس کا مطلب تھا ریگولرائز کرتے. دیکھو آپ کو نا کوئی بھی چیز کے نقصان اگر سامنے نظر آئے تو ایسا نہیں تھا کہ اس کو بند کر دو. اچھا, میں کراچی میں نے نجی جامعات میں پروگرامات وغیرہ کیے ہیں, جا کے کیے, تو مجھے وہاں ممی ڈیڈی ٹائپ کے بچے نظر آئے. ٹھیک ہے نا. اور میں سرکاری جامعات میں گیا تو وہ بچے مجھے ٹھیک ٹھاک, مطلب میرے ذہن میں ان کے بارے میں رہا کہ ہاں وہ یعنی کہ فائٹ کر سکتے ہیں جا کے دنیا میں. یہ وجہ بھی شاید یہی ہے کہ ہم نجی جامعات میں بچوں کو بالکل ممی ڈیڈی بنا کے رکھتے ہیں. کلائنٹ کو سیٹسفیکشن ہو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کلائنٹ کو کیا کریں, آپ چاہتے کیا ہیں, آپ چاہتے ہیں کلائنٹ کو تھپڑ چمیٹے مارے پھر اگلے سیمسٹر میں فیس جمع کرائے گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ. اچھا یہ بتائیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بچے کی نمبر مینیج کرنے کے لیے کوئی آپ نے کوئی کام کیا ہو یا کسی اور کو کرتے دیکھا ہو؟ یار اگین میں نے سنا ہے کہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں چیزیں, میں نے کیا نہیں ہے. اس کی ایک اور وجہ بتاتا ہوں, میں تو خود ہی پاس کر دیا کرتا تھا سب کو. مطلب آپ کہتے تھے یار یہ تنخواہ میری یہاں سے آنی ہے, میں کیسے روک لوں گا. مگر مصطفیٰ میں اگر ایک بات بولتا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ کو فیل نہیں کرتا تھا اور اٹینڈنس میں بھی ریلیکسیشن رکھتا تھا, اس کے باوجود میری کلاس آڈیٹوریم میں ہوتی تھی. اس کے باوجود آڈیٹوریم میں ہوتی تھی جی, بھر کے کلاس ہوتی تھی. 200 بچہ بیٹھا ہوا ہے, 150 بچہ بیٹھا ہے میری کلاس کے اندر. بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بچہ بالکل نہیں, بچہ بیوقوف نہیں ہے. آپ اس کو وہ چیز پڑھا رہے ہو چیٹ جی ٹی پی سے یا وہ اے آئی سے یوں پوچھ لے گا تو اس کا یہ کیا چیز ہے, یہ کیا مذاق کر رہے ہیں. ویسے مینیج ہوتی ہیں, نمبرز مینیج ہوتے ہیں. یار تم نے, میں پھر وہی بات ایک سوال کرتا ہوں نا, تم سرکاری اداروں میں یا پروفیشنل باڈیز کے جو ایگزام ہوتے ہیں اس میں پاسنگ ریشو دیکھو, پرائیویٹ یونیورسٹیز میں دیکھو, وہ تو پاس کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو میں پوچھ رہا ہوں صحیح ہے نا, یہ مطلب آپ یار مجھے ہاں نہیں, میں جواب دے دیں. نہیں, میں اس لیے نہیں بولوں گا کہ میں نے یہ چیز ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے, اس لیے میں کیسے کہہ دوں. ہاں بس صحیح کہ یار کہتے ہر کوئی کہتا ہے کہ ہوتی ہے, پتہ نہیں ہے. مجھے میں کہہ سکتا ہوں کہ یار اگر میں بولوں, میں بندے ذہن میں ریکال کر رہا ہوں تو اگر میں بولتا ہوں تو ہاں ہوتی ہوں گی, مطلب آپ نے نہیں دیکھا. اگر میں اپنی کلاس میں 20 اسٹوڈنٹ 40 اسٹوڈنٹ لے کے اس میں سے 30 فیل کر دوں گا تو مجھے کال آئی جائے گی کہ کیا کر رہے ہو بھائی, تو کلائنٹ بھاگ جائے گا. سب سے بڑا اسکینڈل 11 سال کے اندر اگر میں کہوں آپ نے دیکھا ہو اپنی زندگی, آپ نے کوئی اسکینڈل کی تحقیقات کی ہو کبھی یا کچھ کیا ہو, وہ کیا تھا؟ یار اسکینڈل تو نہیں کہوں گا کیونکہ میرا رول اس طرح کا نہیں رہا. میں بولوں گا واقعات تھے, 2-3 واقعات. ایک تو وہی جو بچی نے ہراسمنٹ کا جو الزام لگایا تھا, بہت ہی اچھے استاد تھے اور میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں اور سب لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, اور وہ کلاس میں باقاعدہ بدتمیزی کرتی تھی, الٹے سے جملے کستی تھی ٹیچر کے اوپر, اور ایک کے نہیں اوپر ہر ٹیچروں کو کستی تھی. تو پھر اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن بیٹھی تھی اور اس کے جب سارے ٹیچروں سے بیانات لیے گئے, اس کی CCTV فوٹیج دیکھی گئی, اس کے کلاس میں بیہیویئر سے باقی اسٹوڈنٹ سے لیا گیا, کس طرح گندے کمنٹس ٹیچر پر پاس کر دیتی ہے, تو وہ پوری ایک انویسٹیگیشن ہوئی تھی. اس دن میری آنکھیں کھلی تھی کہ یار اگر ہم ایک طرف صرف ٹیچروں کو بولتے ہیں کہ یار بچیوں سے ڈسٹینس رکھا کریں اور کہتے ہیں آپ ایک وقار مینٹین کریں, تو کہیں نہ کہیں بچے بھی اس چیز کو یوز کر رہے ہیں. تو ایک وہ میری بڑی شاکنگ چیز تھی.
وہ انسیڈنٹ. اور ایک کووڈ کے دنوں میں نا ہر یونیورسٹیوں میں بڑا آپ کو یاد ہوگا بڑا ہنگامہ چل رہا تھا کہ آن لائن پیپر لیے جائیں. تو اس کی بھی میں نے وہ میں بھی سو ایک جامعہ سے وابستہ تھا, پرائیویٹ تھی, تو وہاں پر بھی وہ اس طرح کی کمیٹی بنی تھی, اس کے اندر میں بھی اس کے اندر پارٹ بنا دیا گیا تھا, تو میں بھی اس میں بیٹھ گیا تھا. میں نے کہا چلو سیکھتے ہیں کچھ. تو سمجھ میں نہیں آتا, بچے بول رہے ہیں کہ نہیں آن لائن ایگزام لیں. بھائی فزیکل آپ نے ساری ایسا نہیں 1 2 3 یونیورسٹی, ساری یونیورسٹیوں کے بچے روڈ پہ آ گئے تھے کہ ہمارے آن لائن ایگزام لیے جائیں, آن لائن پڑھائے تو آن لائن ایگزام لیں. تو یونیورسٹیز بھی اکثر ٹسل میں آ گئی تھی کہ نہیں لیں گے, کچھ نے ہتھیار ڈال دیے, کچھ اٹک گئے تھے. وہ میں نے کہا بھائی لے لو آن لائن ایگزام, کیا فرق ہے. دیکھو یہاں پہ ٹیچر کی اصل مہارت ہوتی ہے. میں نے آن لائن ٹیچر پیپر لیا, اب میں ایک کورس پڑھا تھا, اس میں 32 اسٹوڈنٹس, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا آن لائن پیپر لیں گے, سب بچے خوشی ہے سر آن لائن پیپر لیں گے. میں نے کہا آن لائن پیپر لیں گے, اور میں نے محنت کرنی پڑی, 32 کے 32 الگ پیپر بنا دیے. یا تو اپنا کر لو یا دوسرے کو ہیلپ کر لو. میں نے کہا اوپن بک پیپر رکھا. 32 پیپر الگ بنانا کوئی اس کی وجہ تھی نا, اس کی وجہ تھی نہیں, اس کی تھی میرا کورس تھا وہ انالیسس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. تو میں نے 32 کے 32 اسٹوڈنٹ کو ڈفرنٹ کمپنیوں کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دے دیا, اور کوشچن پیپر یہ رکھا اس کو انالائز کروانے والا کہ اس میں انویسٹمنٹ کریں یا نہیں کریں, اس طرح کے سوالات تھے. تو میں نے کہا اب تم یا تو اپنا پیپر کر لو یا دوسری کی مدد کر لو. نہیں لیکن وہ اگر اور اوپن بک تھا اور اوپن انٹرنیٹ یوز تھا. آپ کے انالیسس میں دیکھو ایک بات سننا مصطفیٰ, وہی والی بات, ہم بچے کی ذہانت چیک کر رہے ہیں, اس کی یادداشت چیک کر رہے ہیں, ذہانت چیک کر رہے ہیں. اگر میں یونیورسٹی میں BBA MBA اور بیچلرز اور ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوں تو اس نے انڈسٹری میں سرو کرنا ہے, اس کے پاس انٹرنیٹ بھی, اس کے پاس بکس بھی ہیں. ذہانت چیک کر کے بھیجو نا اس کو انڈسٹری میں, کہ اگر اس کو ایک میں کمپنی کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دوں اور بولوں 3 گھنٹے پہ اس کو انالائز کر کے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس کا فیصلہ کرنا ہے, تو ٹولز یوز کرو. اب میں اس کو بولوں نہیں تم فارمولہ یاد کر کے آؤ, وہ فارمولہ لکھو, اس میں سے نمبر لکھو, کیلکولیشن کر کے دکھاؤ, اور پوری کیلکولیشن ہو گئی. پہ نہیں جا رہے, بات ہی نہیں کر رہے. اچھا بس آخری سوال آپ بتائیے گا کہ اگر میں کہوں کہ آپ نے اس 11-12 سال کے اندر یونیورسٹی کے اندر سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ کیا دیکھا؟ جھوٹ تعلیم کے فروغ کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اور وہی تعلیم کے فروغ کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا فروغ چاہیے. کے لیے میں نے بھی فروخت کہا ہے, فیر واؤ خیر تے, صحیح کہہ رہا ہوں؟ فروغ نہیں آپ فروغ کہہ رہے ہیں, میں فروخت کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, مل جل کے کام کرنا چاہیے, مل جل کر کام کرنا چاہیے. یہ سچ ہے, اور فروغ جو ہے وہ جھوٹ ہے. بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کچھ ایسی باتیں کریں جو کہ عموماً نہیں ہوتی ہیں. بابر سلیم صاحب اندر کے آدمی ہیں, کچھ باتیں میں اگلوانے میں کامیاب ہو گیا ہوں, کچھ میں وہ ناکام ہوا ہوں, وہ بھی بڑے کائیاں آدمی ہیں. تو ہم انشاءاللہ پھر تکلیف دیں گے, ان کو دوبارہ بلائیں گے اور کسی اور موضوع پہ بھی بات کریں گے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ نجی جامعات ہوں یا سرکاری جامعات ہوں یا تعلیمی ادارے ہوں, اس میں آپ کا تجربہ کیا ہے؟ لیکن میں چلتے چلتے یہ کہہ دوں کہ ہمارا کسی ایک خاص تعلیمی ادارے کے بارے میں بات نہیں تھی, بلکہ نظام پہ ہم بات کر رہے تھے. اور یہ بھی ساتھ کہہ دوں کہ نجی تعلیمی ادارے ہمارے معاشرے میں ایک بہت اہم رول بھی ادا کر رہے ہیں, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں وہ تعلیم نہیں دے رہے, وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ایک طریقے سے. تو اس لحاظ سے ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. لیکن جہاں غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی بھی کریں گے. آپ سے بھی درخواست ہے نشاندہی کریں. MHS اسپیک کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کمنٹس میں اظہار کریں. مجھ سے سوال کرنا ہے مجھ سے کریں, بابر صاحب سے کرنا ہے کریں, اور رابطے میں رہیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.